बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 13 जुलाई सोमवार का दिन, ये दूसरा वीलॉग। पहले आपके सामने खुलासा रखूं, जो अभी बहुत बड़ी ख़तरनाक खबरें आई हैं वो ईरान अमेरिका की जंग तो तफसील आपको बताता हूं, लेकिन अचानक खिते में जो एक नई जंग छिड़ गई और जिसमें सऊदी अरब बिलाखिर शामिल हो गए और पाकिस्तान की तरफ ये मामला बड़ी तेज़ी से आ रहा है। 10 साल बाद यमनी फ़ज़ाई हदूद की पाबंदियाँ तोड़ते ईरानी जहाज़ 2 पहुंचे सना एयरपोर्ट पर और सऊदी अरब ने शदीद तरीन बमबारी कर दी। जवाब में यमन ने आज बदले का ऐलान किया है और अब ये ईरान की जंग का सऊदीया की तरफ रुख और पाकिस्तान की शमूलियत का मामला क्या होगा। ट्रंप ने 11 घंटे तवील बातचीत का एतराफ़ भी किया और 4 दिन से शदीद बमबारी आबनाए हरमस का मामला। और इस दौरान रूस के जो जदीद तरीन डोम्सडे त्यारे ईरान पहुंच गए। जौहरी बहरान की सूरत में मुकम्मल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम त्यारे में नस्ब वजूहात क्या है। सुपर पावर को शिकस्त है। इसराइल को ईंट से ईंट बजने के बाद अब बरतानिया ने पासदारान इनकलाब को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया और रूस ने आज यूक्रेन पर दिल दहला देने वाली बमबारी की है। 3000 किलो वजनी बमों के हमले, यूक्रेन को हथियार डालने पर मजबूर किया जा रहा है। लिंडसे ग्रैम की जो अभी मौत है उस पर भी ज़ेलेंस्की पर इल्ज़ामात। जंग अज़ीम के बाद जापान ने भी पहली दफ़ा जंगी तैयारियां शुरू की हैं और जो फील्ड मार्शल तुर्की के दौरे पर है अचानक। ये ट्रंप की मुलाकातों के बाद मामला तुर्की को जो दिया जा रहा है और जो रेड लाइन कतर समेत इस वक्त नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दोनों वहाँ पे क्या कर रहे हैं। शेख साहब के बारे में भी कुछ अहम मालूमात हैं। और 15 जुलाई को कश्मीर में जो लोगों ने मुजफ्फराबाद धरने की तरफ पहुँचना शुरू कर दिया, वहाँ नारे बड़े अजीबोगरीब, इनकलाब या शहादतें। और यूसुफ सईद नामी अकाउंट जो आज कंपनी ने फतह किया, इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। एक दो और नाम भी आने वाले हैं। बहरहाल ईरान अमेरिका की जंग से पहले जो बड़ी ख़तरनाक रात आज करार दी जा रही है, क्योंकि अबनाए हरमस पर इस वक्त बड़ी शदीद जंग जारी है। मुसलसल वहाँ धमाकों की, मिज़ाइल और ड्रोन्स की आवाज़ें और वीडियोज़ आ रही हैं। अमरीकी नेवी पासदारान इनकलाब आमने सामने है और ट्रैफिक वहाँ पर अबनाए हरमस में जहाज़ों की आमदोरफ्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आज जो नए मिज़ाइल ईरान ने बाकायदा गेम ओवर लिख कर धड़ाधड़ मारे हैं पासदारान इनकलाब की तरफ से। जो वीडियोज़ जारी किए गए इनमें नए नए मिज़ाइल थे जो इससे पहले नज़र नहीं आए, लेकिन उनकी तफसीलात सामने नहीं आ रही हैं कि ये कहाँ से ईरान को मिले हैं। ये ईरानी साख्ता मिसाइल नहीं है। और जो रूसी जहाज़ अभी ईरान आमद हुए हैं, ये शायद उसी सिलसिले की एक कड़ी हो, वो मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। ईरान के जो मुसलसल हमले हैं उसमें एक तो कर्दिश रेफ्यूजी इलाके पर आज उन्होंने अरबईल पर जो 3 हमले किए, वहाँ कितनी हलाकतें हुई ये मालूमात अभी नहीं। ये जो इलाका है ये भी ज़मीनी फ़ौज के हवाले से अहम था। ईरान पर जो हमले हुए उसमें एक शहादत इस्फहान में हुई, 3 शहरी ज़ख्मी हुए। ईरानी मीडिया ने जो बुशहर में जो बताई 4 लोगों की शहादतों की वहाँ की इतलात है। और जंग जो है वो फैलते फैलते खिते के दीगर ममालिक तक पहुँच चुकी है। कुवैत इस वक्त एक बहुत बड़ा मैदान जंग नज़र आ रहा है। एक आधी वीडियो आपके साथ मेरे साथ नज़र आ रही होगी। ईरान के जो हमले हैं वो इस बात का सबूत है कि ये तनाज़ा अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा है। जो मुल्क अमेरिका की मेज़बानी कर रहे हैं वो बराह रास्त ख़तरात का भी और अखराजात का भी दोनों का सामना कर रहे हैं। कुवैत समेत खलीजी ममालिक में जो इजाफा हुआ है कि अमेरिका की जो कार्रवाई है, आपको पता है जो अमेरिकी तनसीबात पर जो हमले हैं वो इत्तेहादी ममालिक में ईरान दे रहा है। ईरान की फ़ौज अब जो पासदारान इनकलाब के साथ मिल के कर रही है, दोनों अस्करी इदारे मुश्तरका कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। फ़ौजी वहाँ पेट्रियाट दिफाई निज़ाम को, रेडार तनसीबात को, लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया जा रहा है। ये ईरान के पास बड़ी महफूज किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। इसका देखें एक सबूत, रूस का जो सबसे बड़ा खुफिया जहाज़ कमांड त्यारा रूसा के नाम से TU-214 आज तेहरान में लैंड किया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन बरकी हवाले से बड़ा अहम जहाज़ है। जौहरी हमलों में ये कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है। डोम्सडे त्यारा से कहते हैं। ईरान की वजारत खारजा ने मुकम्मल इसकी आज तफसीलात बताई हैं। एक तो इस्लामाबाद मुआहदा आज उन्होंने ख़त्म कर दिए। 14 पॉइंट्स जो थे वो 30 से 60 दिन की विंडो वाली शराइत वो सब ख़त्म। अबनाए हरमस समेत तमाम मामलात इन्होंने कहा ख़त्म हो चुके हैं। अब ये मामला दोबारा उसी मरहले पर पहुँच चुका है जहाँ से जंग शुरू हुई। दोनों इतराफ़ से भारी भरकम हमले हो रहे हैं। अमेरिका ईरान पर इस वक्त मिसाइल और ड्रोन मारता है, जबकि ईरान उसके जवाब में कतर, कुवैत समेत जो 6 ममालिक है वहाँ इसका जवाब दे रहे हैं। और वो ममालिक जो सुप्रीम लीडर की शहादत में मुलविस थे, जिन्होंने साजिशें की, उन्हें ईरान कह रहे हैं हम सज़ा दे रहे हैं। लेकिन अब जो ट्विस्ट आया है आज बहुत बड़ा जो इन ख़तरनाक मामलात में, वो सऊदी अरब और यमन के दरमियान जंग शुरू। इसमें देखें बराह रास्त पाकिस्तान, अरब अमारात और ईरान ये बहुत बड़े फ़रीक है पहले से। इसकी मैं आपको वजह बताऊँ ये ख़तरनाक मामला क्योंकि ये जंग सऊदी अरब की तेल की तनसीबात, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो बाबुल मंदब है, आरामको जो सऊदीया की सबसे बड़ी वो तेल की रिफाइनरी है, कमर्शियल फ़्लाइट्स तक का मामला है। हुआ इस तरह के सऊदी अरब की तरफ से यमन के दारुल हुकूमत सना पर एयरपोर्ट पर जो सऊदी फ़िज़ाई त्यारे थे उनकी बमबारी हुई और उसकी वजह ईरान से 2 जहाज़ यहाँ से आए एयरपोर्ट पर। उन्हें मेन रनवे पर उतरना था, वहाँ बमबारी की गई कि जहाज़ यहाँ ना उतर सकें। इन जहाज़ों में पासदारान इनकलाब के रहनुमा थे और दूसरे जहाज़ में यमन के हौसियों के रहनुमा थे।
یہ مہان ایئر ویز کی پرواز تھی اور سعودی عرب نے ابھی دھمکیاں دی تھی کہ یہاں یہ فضائی راستے جو ہم نے 10 سال سے بند کیے ہیں، یمن کسی صورت میں یہ لوگ نہ آئیں۔ یہ سنا ایئرپورٹ پر کسی قسم کے جہازوں کے استعمال کی اجازت سعودیہ نے نہیں دی ہوئی۔ ایران نے اس بلاکٹ کو ختم کیا، ناکہ بندی کو، پائلٹوں کے خوف زدہ نہیں ہوئے، انہوں نے وہاں لینڈ کر دیے جہاز، اور یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا ہے۔ پہلے ایران کے جو شہید علی خامنہئی کے جنازے میں تعزیت کے لیے حوثیوں کا وفد وہاں مہمان تھا، واپس مہان ایئر ویز نے انہیں وہاں ڈراپ بھی کیا، اور دوسری دفعہ اب پاسداران انقلاب کے انتہائی اہم معاملات پر حوثیوں کی ملاقاتیں تھیں، انہیں واپس یمن چھوڑنے کے لیے یہ گئے تھے جس رن وے پر بمباری تھی۔ اور یاد رکھیے یہ ملاقاتیں باب المندب کو بند کرنے کے معاملے میں، سعودی عرب کی جو دھمکیاں تھیں وہ ایران نے بھی نہیں مانی اور حوثیوں نے بھی تسلیم نہیں کی۔ آج رات عین متوقع ہے کہ بڑا حملہ حوثیوں کی طرف سے ہو، کیونکہ باب المندب کے حوالے سے ایران کا یہ سب سے اہم کارڈ حوثیوں کا تھا، اب اسے استعمال کریں گے۔ اور سعودی عرب کی یمن سے یاد رکھیں 2015 سے 11 سال سے تقریباً جنگ چل رہی ہے، یہ 3-4 سال سے عرب امارات نے بھی مداخلت شروع کی ہوئی تھی، پھر یہ پورا خطہ یمن کا جو ملک ہے وہ پراکسی کھیل کا حصہ بنا ہوا ہے۔ ایران کے حمایتی حامی جو ہیں حوثی بھی ہیں، اور 12 جولائی کو یمن کے صوبے عدن پر عرب امارات کے حامی جو انہوں نے سعودی حامیوں کو یہاں سے نکال بھی دیا ہے۔ تو جو حوثی ہیں وہ سعودی عرب کے حوالے سے اب اعلانات کر رہے ہیں کہ جو حملہ کرنا تھا ایران نے روکا ہوا تھا کہ ایسا کوئی حملہ سعودی عرب پہ نہ ہو، کیونکہ ایسٹ ویسٹ کی پائپ لائن، یمبو کی جو تیل کی سب سے بڑی پائپ لائن ہے یہ سعودی عرب کی طرف سے ہے۔ پھر آرامکو سعودی عرب کی سب سے بڑی، آپ کو پتہ ہے تیل ریفائنری ان کی معاشی شاہراہ ہے، سعودی عرب کے جنوب میں جو صوبہ ہے وہ بھی تیل سے مالا مال ہے، بقیق ہے، خریس ہے، وہاں پروڈکشن ہوتی ہے۔ تو ایران نے حوثیوں کو اب تک روکا ہوا تھا، لیکن ان کے حالانکہ میزائلوں کے نشانے پر تھے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ اس حملے کے بعد اب کیا ہوگا، کیونکہ اس میں خطرناک معاملہ جو ہے وہ سعودی عرب میں پاکستان کی فوج ہے۔ 2015 میں پاکستان کو یہاں جنگ کے لیے کہا گیا تھا، پھر 2018 میں عمران خان کے دور میں بھی۔ اب حوثیوں کی طرف سے اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا جس میں اب دفاعی معاہدہ ہے، تو پھر براہ راست جنگ میں پاکستان یمن پر کیا حملہ کرے گا؟ اب یمن یاد رکھیں ایران کی جنگ کا اتحادی ہے، تو یہ براہ راست معاملہ اب جو ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے حالات کیا ہوں گے، صورتحال کیا ہوگی، یہ اب نہیں پتہ۔ 4 دنوں سے تو فی الحال بمباری جو ایران پر امریکہ مسلسل کر رہے ہیں، اب نئے ہرمز کھلوانے کے لیے، کنٹرول چھڑوانے کے لیے، جنگ سے پہلے والی حالت لانے پر۔ ایران کی حالت یہ کہ 47 سالوں کی پابندیوں کے بعد $1 کھرب کا ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے۔ جنگ کی پابندیوں کے بعد ملک کو چلانا ناممکن ہے، انہوں نے اپنا نقصان بھی پورا کرنا ہے، اور یہ اب نئے ہرمز صرف اسی صورت میں کھولیں گے جب ان کا یہ نقصان پورا ہوگا، پابندیاں ہٹانے کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ یہ سب پابندیاں ہی اصل معاملہ ہے کہ ساری دنیا جو مرضی خریدے بیچے، ایران کچھ نہ کر سکے۔ اور یہ جس طرح عمران خان کا دیکھیں نا، زبردستی مینڈیٹ چھین کر جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ اسی طرح کی بدماشی ہے۔ ایران اس کو اقتصادی جیل کو توڑنا چاہتا ہے، اور یہ عرب ممالک پر حملے بھی اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ان کی اکانومی یا یہ پیٹرو ڈالر جو ہے یہ سے تباہ نہ کر لیں، یا امریکہ کو نکلنے سے مجبور نہ کر لیں۔ ایران کا بھی دعویٰ ہے کہ زیادہ صورتحال خراب ہوئی جو میں نے آپ کو بتایا تو وہ دبئی کو عبرت کی مثال بنا کر دکھائیں گے۔ قطر پر بھی ان کے حملے اسی وجہ سے تھے کہ یہاں بھی سینٹرل کمانڈ کے 2 ہیڈ کوارٹر ہیں۔ الحدید قطر کا آپ کو پتہ ہے ایئر بیس دنیا کی سب سے بڑی ملٹری بیس ہے، 10,000 فوجی ہیں یہاں پہ، مصر سے لے کے قزاقستان تک یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ قطر کی اپنی فوج تو ہے نہیں، یہ امریکہ کی فوج کو اپنی فوج سمجھتے ہیں۔ قطر کی اکانومی امریکہ کی اکانومی ہے، قطر کے شیخ امریکہ کی منشا پہ چلتے ہیں۔ اب یہ جو فوت ہوئے ہیں قطر کے شیخ صاحب سابق امیر، الحدید ملٹری ایئر بیس اور 10,000 فوجی 1999 میں انہوں نے تعینات کروائے، شام میں خانہ جنگی میں بھی حصہ لیا۔ دولت ان کے پاس اتنا امبار ہے کہ انہوں نے ملکہ برطانیہ کے پاس اتنی پراپرٹی نہیں جتنی ان کے پاس ہے، برطانیہ یورپ میں، اور یہ ایران کے پاس بھی ہو سکتی تھی، ایران کو انہوں نے ہونے دی۔ دونوں شریف خاندان وہاں پہ اسی لیے پہنچے، خیر کا تو ذاتی تعلق ہے شیخ جاسم والا اور قطری خاتون والا معاملہ بھی، لیکن ایران کے خلاف جتنی منصوبہ بندی ہوتی رہی یہ عرب امارات اور قطر سے ہی ہوتی رہی۔ یاد رکھیں $6 ارب ریلیز کرنے تھے ایران کے، سالسی ہو چکی تھی، لیکن امریکہ نے ہلکا سا بازو مروڑا اور سر تسلیم خم کر گئے۔ تو اس طرح کے معاملات میں پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ ابھی ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز بھی بڑے تیزی سے متحرک ہیں اس وقت، یہاں ایک طرف امریکہ میں بھی اور ایک طرف آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں بھی، اور بلکہ ایران میں بھی انہوں نے کافی ساری کوشش کی۔ اور ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کا یہ جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں تو ڈارک ویب پہ بھی پڑھی ہیں، لیکن 9 جولائی کو ٹرمپ نے باقاعدہ دیکھیں جو نئے بوئنگ ایئر فورس 1 $400 ملین کا خرچ جس پہ کر کے تیار کیا، اس میں ورجینیا کے شہر لینگلے میں الیکٹرانک نظام پر سائبر حملہ ہوا۔ یہ خبر دنیا بھر میں آنی تھی لیکن آئی نہیں، آخری لمحے میں اس نے ایئر فورس 1 میں سفر کیا، اور یہ ڈیپ سٹیٹ ایکٹر آپریشن تھا۔ وائٹ ہاؤس میں افراتفری میں، جب یہاں یہ غور کریں کہ صحافیوں کے پاس جنہیں ابھی عدالتی نوٹس ملے، ان کے پاس بڑے بڑے اداروں کے صحافیوں کے پاس ٹرمپ کے طیارے کے حادثے کی اور مرنے کی خبریں چلانے کے لیے مواد موجود تھا، اتنا پکا کام تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے رپورٹرز کو ابھی انہوں نے بلایا کہ یہ حادثے کی پوری رپورٹ کس طرح ان کے پاس پہنچی۔ اب ظاہر ہے امریکی انٹیلیجنس تو انکار کر رہی ہیں، یہ خبریں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فیک ہیں، درست نہیں ہیں۔ آفیشیل سٹیٹمنٹس بھی جو وائٹ ہاؤس کی تھی، ٹرمپ کی تھی، وہ ایران کے خلاف تھی کہ 1000 میزائل ایران پہ ماریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں ایران تو سیز فائر معاملہ معاہدہ وہ جو تھا وہ
ٹرمپ کے معاملے، لیکن ٹرمپ کی جان کے خطرے کے حوالے سے ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کا ظاہر ہے منصوبہ تو وہی ہوگا، لیکن یہ منصوبہ ناکام ہوا، 8 لوگ اس میں گرفتار ہوئے۔ پھر UFC میں فائٹ جو تھی وائٹ ہاؤس لان میں، وہاں بھی ڈرون سے ٹرمپ کو اڑانے کا منصوبہ پکڑا گیا، بظاہر اس میں بھی ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی، لیکن اصل میں پیچھے معاملات کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جنگ بند نہیں ہو رہی۔ دیکھیں ٹرمپ نے خود اقرار کیا کہ امریکہ کے 5% صدر قتل کیے گئے اور 8% پر گولیاں جلائی گئی ہیں، یہ خود اپنی پیشن گوئی خود کر چکا ہے، اور یہ صرف یہاں امریکہ میں ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں، یہ پورا ایک جال ہے۔ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں، یہ بھی امریکی انٹیلیجنس کی طرف سے رپورٹس آ رہی ہیں اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل نے وہاں ایران کے جو سابق صدر محمود احمدی نژاد، وہ آئندہ آنے والے صدر بنانے کے لیے پلان کیا ہوا تھا، اس پہ الزامات ہے کہ اس کی ملاقاتیں جو موساد کا چیف ڈیوڈ برنے ہے اسے بڈاپیسٹ میں یورپ میں ملاقاتیں ہوئیں، اسرائیل نے اسے گھر پر بھی جو حملہ کہہ رہے ہیں کیا جی وہ پاسداران انقلاب کی جو نگرانی میں تھے وہاں سے نکالنا تھا، پھر پاسداران انقلاب نے انہیں دوبارہ گرفتار کیا، وہ اس وقت نگرانی میں ہے۔ اب یہ ایران کے خلاف اسرائیل کے بہت بڑے اثاثے کے طور پر سمجھتے ہیں، لیکن جنگ کے دوران الزامات اس طرح کے چلتے ہیں، آپ کو پتا ہے ماضی میں انور سادات ہو، جمال عبد الناصر ہو، ان کے گھروں میں ان کے داماد تک اسرائیل کے لیے کام کرتے رہے، مڈل ایسٹ کے آج بھی عرب شہزادے بادشاہ، پاکستان کی حکومتیں، فوجی حکمران اسرائیل امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ اب چونکہ یہ انٹیلیجنس بیان ہے سے تسلیم کرنا یا تو یہ غلط انفارمیشنز بھی ہوتی ہیں، یہ اکثر غلط بریف بھی کیا جاتا ہے پلاننگ سے۔ یہاں ٹرمپ جیسے بندے کو دیکھیں غلط بریف کیا گیا، جو دنیا کا سب سے طاقتور صدر ہے، اس نے خود اقرار کیا کہ مجھے غلط بریفنگ دی گئی۔ اب اس نے یہ جو بریفنگ تھی کہ ایران ابھی سالہ سال دور ہے ایٹم بم سے، پھر نے کہا جی نہیں مہینوں دور ہے، پھر ہفتوں دور ہے، پھر نے کہا جی منٹوں دور ہے وہ ایٹم بم بنانے سے، منٹوں، کچھ منٹوں کے فاصلے پر۔ ٹرمپ نے ابھی ابنائے حرمس پہ بھی جو کہا کہ ابنائے حرمس تو میں 47 سال پہلے لے لیجیے، لیکن یہ جو قاتلانہ حملوں کا خوف ہے یا عمر کے حصے میں ہے کہ اس کے انٹرویو، بیانات، گفتگو بڑے عجیب و غریب ہیں، 30,000 جھوٹ 4 سال میں، آپ اندازہ کریں۔ یہ ایران کے بارے میں جو بات کر رہا تھا، کل رات اس کی 11 گھنٹے طویل اجلاس امریکہ کی گفتگو ہوئی، حالانکہ کہہ رہے ہیں ہماری تو ان سے بات چیت ہی نہیں ہے، بڑے برے لوگ ہیں۔ پھر سپریم لیڈر کو جنرل قاسم سلیمانی کو ایک ساتھ ملاتا ہے، جاپان کو اسلامی جمہوریہ جاپان کراتا ہے، اپنی مقبولیت کہہ رہا ہے میری 59% ہے، ملک میں مہنگائی کہتا ہے ختم کر دی میں نے، ہم نائے حرمز کا کہہ رہا ہے محصول بھی ہم خود لیں گے۔ ایران کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے نا، نیوی ہے نہ فوج ہے نہ ہتھیار ہے، لیکن 170 حملے ایران پتہ نہیں کہاں سے کرتا ہے۔ بہرحال یہ سپریم لیڈر کے بارے میں بھی مذاق اڑاتا رہا، ان کے بیٹے کے بارے میں بھی، اور لیکن ایران جس طرح چل رہا ہے، جنگ جس بنیاد پہ تھی آبنائے حرمز جو پہلے جنگ سے پہلے بند تھی اور کھلی ہوئی تھی، آج بند ہے۔ اور ٹرمپ کا جو معاملہ وہ کہہ رہا ہے محصول اس پہ ہم لگا کے اپنے خرچے اپنے اخراجات پورے کریں گے، اگلے 50 سال تک آبنائے حرمز میں کہتا ہے ہم نے یہاں سے محصول لینا ہے جہازوں سے، مطلب اس طرح کے منصوبے میڈیا پہ تو کوئی نہیں بتاتا، اگر ہو بھی تو۔ بین الاقوامی جنگ میں 4 سے 5 مہینوں میں دیکھیں کوئی نہ کوئی مرحلہ یہ جنگ پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے یوکرین کی طرح، اور دنیا کے بڑے بڑے ماہرین کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ کس طرف جائے گا، کیونکہ ٹرمپ کے ناقابل یقین حالات ہیں۔ اب اس طرف روس کی طرف بھی دیکھیں ذرا، روس یوکرین کی جنگ میں آج غیر روایتی ہتھیاروں میں روس نے جو ویڈیو جاری کی، نیوکلیر سے پہلے سب سے بڑا جو آخری ہتھیار ہے وہ استعمال کر دیا تاکہ یوکرین سرنڈر کرے۔ اب جس طرح ایران امریکہ سے لڑ رہا ہے، یوکرین بھی ایسے ہی لڑ رہا ہے۔ اب دیکھا جائے تو آج جو فیب 3000 یوکرین کے زاپورژیا پر ریجن پہ مارا گیا، 3000 کلو وزنی بم مارے گئے، یہ 1.5 ٹن دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہاں روس نے اتنا بڑا حملہ کر کے میزائل گائیڈڈ سسٹم سے گرائے، اب ہم تباہی کا اندازہ خود کریں، 40 کلومیٹر دور سے یہ فضا سے چھوڑا جا رہا ہے، تو کتنی تباہی نیچے ہوگی۔ اسی لیے یورپ آج بہت پریشان تھے، اور اتنے پریشان کہ انہوں نے پھر پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم بنا دی کہ یہ حالانکہ جنگ لڑ رہے ہیں آپس میں، لیکن انہوں نے کہا جی اب ان کا نام آپ عوامی اجتماعات میں نہیں لے سکتے، قانون کی خلاف ورزی ہوگا، اور یہ یورپ کی طرف سے برطانیہ سے پہلی دفعہ ایسا معاملہ ہے۔ پر اس میں بھی اپڈیٹڈ معاملات میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ پاکستان کی طرف یہ معاملہ ضرور ہے کہ ترکی میں فیلڈ مارشل پہنچے ہوئے ہیں۔ راولہ کوٹ میں ابھی بڑے عجیب و غریب مناظر ہیں، 37 دنوں سے وہاں مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں بغیر ادویات کے، بغیر بجلی پانی اور انٹرنیٹ اور کسی چیز، تمام سہولتیں روک دی گئی ہیں۔ 15 جولائی کا انتظار ہے، پورے کشمیر سے اس وقت طلباء و طالبات جو ہے وہ خواتین پہنچ رہے ہیں دھرنے میں، اور وہاں اب نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ شہادت کے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ دیکھیں ابھی کمپنی نے تو کچھ لوگ اٹھائے ہیں، ان میں نے آپ کو بتایا تھا آزاد کشمیر کے جو رپورٹنگ کرتے ہیں لوگ وہ بھی اٹھا لیے ہیں، شاعر بھی اٹھائے ہوئے ہیں، وہ یوسف نامی ایک نوجوان جسے آج استحکام پارٹی میں بھی لگے چوکیاں فتح کر رہے ہیں، لیکن اسے سردار تنویر الیاس کی گود میں ڈالا ہے استحکام پارٹی میں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی توڑا جا رہا ہے، نون لیگ، لیکن یہ سیاسی معاملات تو تب ہوں جب حالات کچھ بہتر۔ یہاں تو اس وقت عوام جو ہے وہ تیار ہے 15 جولائی کے انتظار میں۔ اب اس وقت کسی کو یہ نہیں پتا کہ 15 جولائی کو کیا آپریشن سرچ لائٹ کی بنیاد پہ معاملہ ہوگا، یا مذاکرات کی بنیاد پر جس طرح نے پہاڑوں سے اتار کے بلوچستان میں جو کیا گیا تھا وہ کریں گے، یہ بھی تک کسی کو نہیں پتا۔ بلوچستان میں آپ دیکھیں ابھی بھی
تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا جاری ہے، جس میں ہزاروں لوگ بغیر کسی پارٹی، بغیر کسی قیادت کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں ان کا مطالبہ یہ کہ 30 پولیس والوں کو شہید ہے، انہیں انصاف دیں، جنہیں انہوں نے دہشت گردوں کے حوالے خود کیا، ان کے نام سامنے لائیں، اسلحہ کس نے دی، لیکن مجال ہے بلوچستان کی کوئی صوبائی حکومت، کوئی وفاقی حکومت کا نام، کوئی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ، کوئی انسانی حقوق کے جو چیمپئنز وہ بھی، یا یہ پاکستان کے صحافی یا کوئی دانشور کو ان کے پاس چلا جائے۔ ابھی وہ نون لیگ کے 3 لوگوں کی تصویر سامنے آئی ہے، اور عین اس وقت جب بلوچستان میں یہ آگ خون کا کھیل، قتل و غارت ہو رہی تھی، یہ وہاں پہ ہیونگ فن، یہ مریم نواز کے دادا اور ساتھ 2 نون لیگ کے اہم لوگ کہتے ہیں ہم کوئٹہ میں موج مستی کر رہے ہیں، اور یہی موج مستی اس وقت یقین کریں یہ سب لوگ فیلڈ مارشل ترکی میں، شہباز شریف، نواز شریف اپنے بیٹی کے سسرال نہیں معاف کیجیے گا قطر میں، وہاں جنازوں کو کندھا دینے پہ پہنچے ہوئے ہیں، مریم نواز اربوں کے روپوں کی بات کروں کہ جہازوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، پھیروں پہ پھیرے لگا رہی ہیں، زرداری اس کا بیٹا بیٹی اپنی دنیا، انہیں پتہ ہی نہیں ملک کے حالات کیا ہیں۔ ملک میں آئین اس وقت مکمل ختم ہو چکا ہے، قانون ختم ہو چکا ہے۔ ابھی مولانا فضل الرحمان کو پیر اجمل قادری نے کہا کہ میں نے آئین بلا کے دیکھا ہے، فوج کا کام تو حکومت کرنا ہی نہیں، حفاظت کرنا ہے، یعنی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے، سیاست میں مداخلت کیوں کرتے ہیں۔ مولانا نے بڑی سخت باتیں کی ہیں، بہت ہی سخت، لیکن کوئی رد عمل نہیں آیا، اور وہ محفوظ بھی، اللہ نے محفوظ رکھے، لیکن یہ پتہ نہیں بڑکیں تھیں یا کیا معاملہ تھا، یہ مولانا صاحب کی سمجھ کسی کو نہیں آتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایک چیز کھول کے رکھتا ہے، جیسے ابھی ان کے ڈاکیے ایم ایف جیسے لوگ، اب دیکھیں قاضی فائسی کیسے مٹی پلیت کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں اسے، سیاستدان لطائر اشرفی خود سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز پر لانتیں بھیج رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے نکال کے کہہ رہے ہیں یہ جذباتی فیصلے لکھتا تھا، افسانے لکھتا تھا، غصہ نکالتا تھا، اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، یہ اس کے ساتھی کہہ رہے ہیں۔ حسن نظر رضوی نے یہ ریمارکس دی ہیں، لیکن عام رواج ہے کہ مر جانے والے کی قبر پر ویسی لوگ پیشاب کرنا شروع کرتے ہیں، دستور ہے زندہ شخص کے سامنے یہ سجدے کرتے ہیں۔ اب یہ فارم 47، یہ ذرا فیلڈ مارشل، ان لوگوں کو ذرا جانے دیں، آپ دیکھیں ان کے تو بارے میں کوئی ان کی صفائی کے لیے بولنے والا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ دینے والے سارے ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیاں مانگے، عوام کو بتائیں گے کہ یہ کیا کیا مظالم ہم سے کرواتے تھے، دباؤ میں لا کے ہم سے فیصلے کرواتے تھے، یہ ملک کی جو دھجیاں انہوں نے اڑائیں یہ ساری آپ کو بتائیے، کوئی ویلاگ سنبھال کے رکھ لیں، یہ آپ کے سامنے ایک ایک شخص جو آج ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ مذاق اڑاتے رہے، یہ چیخیں مار مار کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ سارے بے گناہوں پہ ہم نے ظلم کیے، اتنا ظلم کیا ہے کہ ایک ایک نامہ اعمال آپ کے سامنے آئے گا، یہ خود بتائیں گے۔ آج تو آپ کو پتہ ہے کہ نعرے لگائے جا رہے ہیں نا، لیکن تھوڑا سا وقت دیں، یہ سارے وعدہ معاف گواہ ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی یاد رکھیں عمران خان کی واپسی بھی بڑے دھڑلے سے ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرے گا، یہ میری بات یاد رکھیں، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا سب کچھ، اور ان لوگوں کے بارے میں کوئی صفائی والا بولنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے پتہ ہے آپ دل و جان سے چاہتے ہیں خان کی رہائی ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ دیکھیں میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ جب تک عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں اڈیالہ جیل میں رکھنا ہے اس کا رزق، تو وہ دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی، جب نکالنا ہے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، تو یہ فیصلے تو ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح حق اور سچ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر اگلا پلان کچھ رکھا ہوا جو ہماری اور آپ کی سوچ سے باہر، اب اس پلان میں کون کون سی چیزیں فٹ ہوتی ہیں اسی کو پتہ ہے۔ ہم انسان ہونے کے ناطے کوشش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور جان مار سکتے ہیں ان لوگوں جن پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ہے کہ یہ میدان میں نکل کر اپنے لیڈر کے لیے اپنا حق اور اپنا فرض ادا کریں۔ بہرحال دیکھیں اس میں اب اگلا مرحلہ بھی آیا، تحریک انصاف کا کل سے کچھ شروع ہونا ہے، اس کی انشاءاللہ معلومات آپ کو کل بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔